बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं नाइला अली। नाज़रीन, आज मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध हाई कोर्ट ने आसिफ अली जरदारी साहब और फरियाल तालपुर साहिबा की अबूरी जमानत मंजूर कर ली है, जबकि बिलावल भुट्टो साहब ने भी 20 मार्च को नैब के सामने पेश होने का फैसला कर लिया है। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब की जमानत की दरख्वास्त पर अदालत ने नैब समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया है और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि उनको उनके भाई से मिलने नहीं दिया जा रहा। इस समेत और भी अहम टॉपिक्स हैं जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मसूद। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम जी, आपको भी नाज़रीन। डॉक्टर साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कल मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में कल नैब के सामने वो पेश होने जा रहे हैं। क्या समझते हैं उनके इस फैसले से किस तरह से उन पर सियासी तौर पर कोई असर पड़ सकता है, या फिर इस तमाम तर फैसले का क्या लाहे अमल आइंदा आने वाले वक्तों में देख रहे हैं आप? फैसला सियासत पे क्या असर पड़ेगा? अगर बिलावल बेकसूर हैं तो बेकसूर होंगे। अगर पैसा लूटा है उन्होंने, उनके वालिद ने, उनकी फुप्पी ने, उनके आसपास मौजूद लोगों ने, तो जेलों में जाएंगे। इसमें तो क्या सियासत पे क्या असर पड़ेगा? इसका सियासत से क्या? सियासत तो एक इबादत है, पाक साफ सियासत होनी चाहिए। चोरी चकारी लूट मार अगर नहीं की तो नहीं की है तो जेलों में जाएं और पैसे देके जेलों में जाएं, मतलब जेलों में रख के, मतलब जो भी हैं। बिलावल उम्मीद है कि साफ सुथरे होकर निकलेंगे, वो वजाहत करेंगे जो भी सवाल उनसे होंगे। जरदारी साहब के बारे में तो अदालत कह चुकी है कि वो अदालत को उम्मीद है कि जरदारी साहब बहुत साफ सुथरे होकर निकलें, और अगर नहीं है तो फिर पैसे निकालें, जवाब दें। एक तो ये मैं इधर आता हूँ, ये कराची में जो बिल्डिंग में आग वाग लगी है और रिकॉर्ड चला है वहां का, और यहाँ पर नैब के पुराने हेडक्वार्टर्स में सारा शिफ्ट हो रहा है, रिकॉर्ड उसमें मैं अभी आता हूँ। लेकिन आज 20 मार्च है और 19 मार्च, और सुबह 20 मार्च जो है वो 20 मार्च मेरे जहन में इसलिए आई कि 20 मार्च आज से एक साल पहले, ये जो 19 मार्च 2018 है, इस दिन मैं अपना वो प्रोग्राम कर रहा हूं जिसके बाद में 3 महीने के लिए मेरे ऊपर पाबंदी लग रही है, ज़ैनब बच्ची के केस में जी। और मेरा कोई प्लॉटों का कोई जाती झगड़ा तो नहीं था, बच्चों के मामलात थे। अदालत ने मुनासिब समझा और पाबंदी लग गई, लेकिन मेरे पास भी कुछ था जिसकी वजह से मैंने मतलब मैं खड़ा हुआ। ऐसे तो नहीं था कि मेरे कोई प्लॉटों के झगड़े थे या मेरी कोई जायदादों का केस था, लेकिन बहरहाल अदालत जो है वो मुतमईन नहीं हुई और 3 माह की पाबंदी लगी। आज ये बात मैं क्यों कर रहा हूँ, इसलिए मैं नहीं कह रहा कि आज वही तारीख है या 1 साल हो गया तो मैं कोई उसकी कोई यहाँ पे कोई यादगार मनाने की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ये ब्रेंटन टैरेंट जो कातिल है न्यूजीलैंड में जी, जिसने 49 लोगों को शहीद किया वहां पे पूरी दुनिया में, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं। देखें, हमने तो बात करनी है, बात करके चले जाना है, कभी पाबंदियां लग जानी है, कभी फैसले आ जाने हैं, कभी लोगों ने गालियां देनी है, कभी लोगों ने दुआएं देनी है। दुआएं हैं लोगों की जिसकी वजह से ये सारा सिलसिला चला है, वरना मैं किस काबिल हूं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आप यहाँ लोगों को बताना चाह रहा हूं, ये जो ब्रेंडन टैरेंट था जी, ये इंतहा पसंद कैसे बना? ये किसी ग्रुप में बैठता था जाके, कोई लोगों के गिरोह थे जहां पे ये कत्ल करना सीखता था, जहां ये इंतहा पसंदी की क्लासेस लेता था, जहां से इसने असलाह खरीदा, जहां से इसका कोई बैंक अकाउंट्स थे जिनसे ये पैसे लेता था और निकालता था, और पूरी दुनिया में सफर करता था, इधर उधर टिकट खरीदे ना, पूरी दुनिया में सफर किए हुए इसने, चल रहा है ना पूरी दुनिया में, अफ्रीकी मुल्कों में, यूरोप में, इधर उधर, तुर्की, सारी दुनिया घूमता रहा है। इसके पास पैसे आते थे तो अकाउंट में को डालता था पैसे। ऐसी कोई चीज सामने नहीं आ रही ना। ब्रेंडन टैरेंट जो है, ये जो इसने अपने हेलमेट के ऊपर एक कैमरा लगाया था,
جی ٹھیک ہے نا, اور اس سے 17 منٹ کی فلم براہ راست نشر ہو رہی جی تھی. یہ فلم ڈارک ویب پہ براہ راست جا رہی تھی. صحیح. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ایٹ چین کا پلیٹ فارم ہے جو کہ ڈارک ویب پہ موجود ہے, اور یہ گیب کے اوپر بھی, جو گیب ایک پلیٹ فارم ہے ڈارک ویب کا, اس پہ بھی اس کو سینکڑوں لوگ اس قتل عام کو براہ راست دیکھ رہے تھے. صحیح. یہ فیس بک کے ساتھ تو اس نے لنک کر دیا تھا نا کہ لوگ دیکھیں, 2-2.5 منٹ کا کلپ فیس بک پہ, ٹویٹر پہ ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. یہ باقی جو ساری اس کی براہ راست نشریات گئی ہیں وہ ڈارک ویب پہ گئی ہیں اور 8 چین پہ گئی ہیں. یہ 8 چین پہلے 4 چین کے نام سے پلیٹ فارم چلتا تھا اور پھر 8 چین کے نام سے, یہ کافی عرصے سے 8 چین پہ. یہ ہمارے ہاں تو بات کریں گے نا, تو ہمارے ہاں بات کریں گے تو بس ذکر ایک ہی آدمی کا آ جائے گا اس ملک میں اور اسی کو گالیاں پڑیں گی. لیکن یہ پوری دنیا میں یہ چیز جس پر ڈسکس ہو رہی ہے کہ 8 چین کے ساتھ یہ لنک تھا. یہ 4 چین سے پہلے 4 چین میں ہی انوالو ہوا, پھر 8 چین کے پلیٹ فارم پہ چلا گیا جو اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے. وہاں پر 8 چین کے پلیٹ فارم پہ براہ راست پرتشدد ویڈیوز ڈالی جاتی ہیں, ڈالی ہیں, اور ان بدقسمت بچوں کی ویڈیوز آج بھی موجود ہیں جن کو دنیا بھر سے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنا کے قتل کیا گیا بشمول پاکستان کے بچوں کی. 8 چین, یہ 8 چین کو دیکھتا تھا. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو جنونی لوگ ایک کمرے میں بیٹھ کے کہیں کونے خدرے میں پوری دنیا, اور یہ کہہ رہا ہے نا کہ میں انٹرنیٹ میں زندہ رہتا تھا, تو انٹرنیٹ پہ کیسے زندہ, اور آپ کو پتہ ہے یہ خرچہ کیسے دیتا تھا, اپنے ٹریول کیسے کرتا تھا, کرپٹو کرنسی بٹ کوائن سے اس کی پیمنٹ ہوتی تھی, اس کے پاس کیش نہیں ہوتا تھا. یہ ڈارک ویب کے اندر رہنے والا ایک جنونی قاتل دنیا کے سامنے آیا ہے. پوری دنیا اس کو ڈسکس کر رہی ہے, کوئی نہیں بات کر رہا. تو پاکستان میں یہ بات نہیں ہو رہی, پاکستان میں یہ بات نہیں ہو رہی کہ یہ آدمی 8 چین ویب کے اوپر براہ راست نشریات اس کے جو کیمرے سے جا رہی تھیں اور ان کو کون سے لوگ دیکھ رہے تھے. بہرحال اس کو ادھر ہی روکتے ہیں اس چیز کو. اب آ جائیں پاکستانی سیاست پہ. پاکستانی سیاست کے اوپر 2 مسائل, 2 ایشوز. ایک تو عثمان بزدار صاحب, سارا کا سارا نزلہ ان پہ گرا, ٹھیک ہے, اور عمران خان غصے میں ہے. یہ بات میں نے 2-3 دن پہلے بھی کہی تھی, اور میں نے کہا تھا کہ عمران خان غصے میں ہے. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان جو ہے وہ غصے میں ہے, اور غصے میں, وہ ایسے غصے میں, دیکھیں جو عمران خان صاحب کو جانتے ہیں وہ کمپوز رکھتے ہیں اپنے آپ کو, وہ ان میں بڑی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بالکل ایک کمپوز پرسنالٹی کے طور پہ بات کریں. ہر ایک سے غصے میں نہیں آئیں گے, چیخیں گے نہیں, کچھ نہیں کریں گے, لیکن وہ مطلب ان کا ایک اپنا انداز ہے. یہ بات میں نے پرسوں کہی تھی, وہ غصے میں ہے. وہ بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے, نہ کسی کو ڈانٹتے ہوئے نظر آئیں گے, نہ کسی کو برہمی کرتے نظر آئیں گے, لیکن وہ غصے میں ہے اور وہ پریشان بھی ہیں یقیناً, کیونکہ یہ ان کے وسیم اکرم پلس تھے. ابھی ان کے جاوید میاں پلس نے بھی آنا ہے سامنے, ٹھیک ہے. یہ وسیم اکرم پلس تھے, جاوید میاں پلس نے بھی آنا ہے, جو یہ قوم کو بتائیں گے آ کے کہ انہوں نے آئی ایم ایف کے پاس وہ اس وقت کیوں نہیں گئے جب 15 ارب کے ذخائر ہو گئے تھے. جب 15 ارب ہم نے لے لیے تھے لوگوں سے, دنیا سے دوستوں نے لے لیے تھے, تو اس وقت آئی ایم ایف سے بات کیوں نہیں کی. اس وقت تو آپ کو نارمل کوٹے کے تحت ملتا نا, 7-8 ارب ڈالر آپ کو مل جاتے ہیں وہاں سے. اب جب آپ کا وہ پیسہ 15 ارب سے 8 ارب پہ پہنچ گیا ہے, تو اب آپ آئی ایم ایف کے پاس کیا کرنے جائیں گے, اور کن شرائط, اب تو اب نارمل کوٹے میں جائیں گے نا آپ, اور اتنی سخت شرائط ہوں گی. اور 140% بجلی گیس پہلے مہنگی ہو گئی ہے, 140% آفیشلی مہنگی ہوئی ہے, اور اب وہ 31% اور مہنگی کرنے کا کہہ رہے ہیں سوئی ندن گیس والے اور جو دوسرے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ کوئی بتائے گا تو صحیح نا بات, کہ بھئی آپ کیوں نہیں گئے, اس وقت کیوں نہیں گئے آپ, کیوں, یہ تو جاوید میاں پلس نے بھی ابھی آنا ہے. اور دوسری بات, یہ جو بجلی, آپ کو پتہ ہے پاکستان میں اس وقت کیا ہو رہا ہے, پاکستان میں عجیب صورتحال ہے اس وقت.
बिजली ज्यादा पैदा हो रही है जरूरत से, बिजली जरूरत से ज्यादा पैदा हो, यानी मैं हैरान हो गया हूं सुन के कि 34,000 मेगावाट बिजली बन रही है पाकिस्तान में और खर्च हो रही है सिर्फ 9 से 10,000। ठीक। बिजली ज्यादा बन रही है, लेकिन बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं? फिर बिजली के बिल इसलिए बढ़ रहे हैं कि जो आपने बिजली घर बना दी है उनको भी तो खर्च करना है, उनको ठेके देके बिजली ज्यादा बन रही है, उनको चलाने के लिए आपको उनको पैसा देना पड़ रहा है। अगर आप किसी बिजली घर को बंद करते हैं तो वो मुकदमा करेंगे आप पे लंदन में। ये अजीब सूरत हाल है पाकिस्तान में, बिजली ज्यादा बन रही है, खर्च कम हो रही है, और चूंकि वो आप पे समझना मुश्किल है कि क्या हो गया पाकिस्तान की मईशत को। और अगर आप किसी एक बिजली घर को बंद करेंगे तो वो लंदन में आपके ऊपर मुकदमा करेंगे जाके, उनके साथ मुआहदे आपने ऐसे किए हुए हैं। तो अभी जावेद मियांदाद प्लस ने भी आना है वसीम अकरम प्लस के बाद, तो इमरान खान जाहिर है गुस्से में है, लेकिन वो गुस्सा जो है वो अब, अच्छा गुस्सा उनका कैसे जाहिर हुआ? मुझे एक खामोशी से एक अलामत आई मेरे पास गुस्से की। और देखें इमरान खान साहब, मैं आपको देख रहा हूं मुझे इमरान खान का पता है कि गुस्से का टाइप। पीएसएल फाइनल हुआ ना, इमरान खान नहीं थे उसमें जी। देखें जो लोग इमरान खान को जानते हैं ना, पर्सनैलिटी इमरान खान की, इमरान खान उस दिन वहां नहीं थे। मैंने चेक किया इधर दफ्तर में, ऑफिस में नहीं, इमरान खान अपनी रिहाइश का पे थे। ठीक है, एक मूड होता है ना आदमी का, बंदे का, कि यार ये क्या बकवास है कि यार पूरे के पूरे लोगों ने इन हालात में अपनी तनख्वाहें बढ़वा ली। ठीक है, एक फिर बुजदार साहब के ऊपर आया मामला, बुजदार साहब, बाकी लोगों को आप कह नहीं सकते, कह के देखें, अभी कह के देखें। पंजाब के अंदर आप पीटीआई ने तो पेश किया था बिल जी। अभी आप कह के देखें जरा, तो वहां फॉरवर्ड ब्लॉक बन जाएंगे, पता नहीं, वो पहले बने हुए ऑलरेडी पहले बने हुए हैं। बुजदार साहब को जिस कंडीशन तक इमरान साहब ले आए हैं ना, उस कंडीशन तक वो वैसे बुजदार साहब को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं हकीकत बता रहा हूं कि जी, मतलब एक होती है इज्जत नफ्स, लेकिन बहरहाल बुजदार साहब क्या रहा है, फिर माफ कर दिया इमरान खान ने। मतलब ये खबरें कोई मुनासिब है? इमरान खान ने फिर माफ कर दिया, एक और मोहलत दे दी। मतलब एक अजीब बात है, स्कूल के बच्चे नहीं होते छोटे छोटे कि मतलब एक चलो प्रमोट कर दो, मतलब यार क्या हो गया? ये सबसे बड़ा सूबा है मुल्क का। अच्छा, बहरहाल तो वो क्या कहते हैं, प्रमोशन या सप्ली लग गई है, कुछ हुआ है, मतलब पता नहीं कुछ हो गया, उनको रखा है अभी फिलहाल। तो फिलहाल काम करो, मेहनत करो, आइंदा नहीं करना, ये क्या है? ठीक है ना, दिल लगा के काम करो, इधर उधर गुस्सा उतारो, फिर अपना इसको हटा दो, उसको हटा दो, उसको मार दो, ये करो, इधर गुस्सा उतारो, और जो है वो फिर बुजदार साहब फिर बच गए। यानी खबरें हैं जी में बुजदार साहब फिर बच गए, बुजदार साहब फिर निकल गए, बुजदार साहब को फिर, ये हर हफ्ते के बाद एक तमाशा होता है। 2 वजीर लड़ पड़े दोबारा, आज भी यही हुआ, आज भी लड़ाई हुई है। हाँ, देखे ना, मतलब है कि वो बात ये सारी कि इस वक्त इमरान किसी को चाह भी रहे हैं कि हटाएं, लेकिन मसला ये कि हटाते हैं तो फिर पूरा वो एक अजीब सा ढांचा बना हुआ है ना। मैंने आपसे कहा ना कि और पार्टियों में तो ऊपर माइनस होते जा रहे हैं ना, इमरान की पार्टी में नीचे लोगों ने माइनस होना है, ऊपर इमरान है, नीचे सबने अक्सरियत में माइनस होना है नीचे, और उधर जो है बहुत सारों ने नीचे बच जाना है, ऊपर माइनस हो रहे हैं लोग। अच्छा, किस किस ने नीचे बचना है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कि इधर अजीब मामला है। ये कब जाएंगे? आपको पता 500 अरब रुपए का बजट से पहले टैक्स लगेगा। अच्छा, बजट कुछ नहीं होता। मैं एक चीज बताऊं जी, बजट अभी आ रहा है ना, बजट कुछ भी नहीं होता। बजट एक खलाई आपकी जो है ना, आपका एक तस्वुर होता है कि अगले माली साल में मेरे पास, जैसे होता है ना, आप एक मैं दुकान बनाऊंगा, दुकान से टैक्स आएगा, टैक्स में से चीजें बिकेंगी, फिर मेरे पास इतना आ जाएगा पैसा, फिर एक खला में चीज बनाते हैं आप। बजट हवा में होता है। बजट को ऐसी चीज, बजट जो है ना, बजट बनने का मतलब अगले साल का बजट है कि इतना आएगा पैसा, फिर मैं इतना लूंगा, फिर अगर वो चीज आई नहीं है पिछले 7-8 महीनों में, तो अगले एक साल में कैसे आएगी जी? सवाल इसके कि आप वो 500 अरब का टीका आपने पहले लगा देना, और आईएमएफ के बाद जाके आईएमएफ की शराइत और सख्त कि अच्छा बच्चू अब आए हो ना हमारे पास, बड़ी आंखें दिखा। 15 बिलियन जब था उस वक्त क्यों नहीं गए? तो अभी जावेद मियांदाद प्लस ने भी आना है। अच्छा, वो तो बल्कि डबल प्लस होंगे
کیونکہ وہ اپنا کام دھندا چھوڑ کے اس سیاست میں کود گئے کہ کل کو ان کو ادھر ادھر ہونا پڑے. تو میں تو پہلے ہی ناراض ہوں جی, مجھے تو فواد چودھری نے یہ کہا تھا. وہ اپنا مطلب آپ نوٹ کریں نا, وہ معیشت کے علاوہ ہر چیز پہ ہمارے بھائی بول رہے ہیں. اور اتنے, یعنی میں کیا کہوں, میں کئی پی ٹی آئی کے کئی لوگوں سے میں نے بات کی, میں نے کہا یار اسد عمر تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بس عمران کچھ نہیں بول رہے اس وقت, عمران ساتھ لے کے ان کو, وہ عمران کے پیچھے چھپے ہوئے ہیں, وہ بات نہیں کر رہے ہیں معیشت ادھر ادھر. میں نے کہا ان کا کیا تعلق ہے سیاست ادھر ادھر, میں نے تو کبھی اسد عمر صاحب کو ایسی باتیں کرتے نہیں دیکھا. وہ معیشت کے علاوہ ہر چیز پہ بات کر رہے ہیں, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ اگلے 2-3 مہینے میں کیا ہونا ہے. اور جب 2-3 مہینے میں ہونا ہے تو ایسا ماحول بن جائے کہ میرے پیچھے یہ تھا, میرے پیچھے وہ کر کے. لیکن کیا وہ نکل پائیں گے اس وقت؟ لوگ نکلنے دیں گے اسد عمر صاحب کو؟ ایک بندے سے لے کے, ادھر سے لے کے ایک بندہ ایسا نہیں ہے جو اسد عمر صاحب کو اس پر ڈیفینڈ کر رہا ہو. اس ملک میں معیشت کا جس کو اے بی سی بھی پتا ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ اگر آئی ایم ایف میں جانا تھا تو پہلے چلے جاتے, اس وقت چلے جاتے جب پیسہ پڑا تھا آپ کے پاس 15 ارب. اب کیسے جائیں گے آپ جب 8 ارب رہ گیا ہے؟ اور اب آپ کیسے لوگوں کو 500 ارب روپے کے ٹیکس بجٹ سے پہلے لگانے جا رہے ہیں؟ تو مطلب ہے کہ, اور پھر وہی چیخیں ویخیں والی بات وہ آلریڈی نکل رہی ہے. تو ابھی عمران, یقیناً عمران صاحب کا موڈ آف ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ابھی کیسے نکلتے ہیں آنے والے دنوں. معاشی بحران جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے. اسد عمر صاحب غائب ہیں بھی نہیں بھی ہیں. وہ بلاول, اس نے یہ کہا, اس نے فلاں کیا, یہ کیا, وہ اس میں کود گئے اپنا, اور وہ ہر کمیٹی میں موجود ہیں. پیٹرولیم سے لے کے ادھر سے لے کے ادھر جتنی کمیٹیاں ہیں, ہر کمیٹی میں اسد عمر صاحب اس کے ممبر ہیں. لیکن اسد عمر صاحب جو ہیں وہ اب بہت ساری معاملات میرے خیال سے آنے والے دنوں میں, اور اچھے, میں حیران ہوں. مطلب دیکھیں نا, بعض دفعہ ہوتا ہے کہ آپ وہ اسحاق ڈار صاحب کو ہم کہتے تھے, ڈار صاحب جواب بات کرتے تھے آپ کے. اسد عمر صاحب غائب ہو گئے ہیں, کوئی پریس کانفرنس نہیں, کچھ نہیں, آرام سے یہ وہ ہلا گلا کر کے بیٹھ گئے ٹی وی میں. اسمارٹ آدمی ہے, مطلب دیکھنے گڈ لکنگ آدمی ہے, لیکن اس ملک میں بد شکل تو غریب ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ. تو بات یہ کہ وہ آپ سے پوچھ رہا ہے کہ اسد عمر صاحب ذرا بتائیں تو بتائیں عمران خان کی, یعنی آپ نے کیا ہے یہ, باہر سے تو کوئی پیسہ. بہرحال اب اسد عمر صاحب کے جو ہے نا اپنا ذائچہ ویچہ نکلوایا اگلے 3 مہینے کا. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ اسی لیے کہ جی گالیاں دے دیں, الجھ جائیں, فلانا کیبنٹ اس میں نہ جائیں, عمران پارلیمنٹ میں آپ یہ نہ جائیں, صدارتی نظام فلانا نظام, وہ اسد عمر لائیں گے, اسد عمر کریں گے. اسد عمر صاحب, میں نے کہا نا کہ جو ان کی وہ ٹاسک فورس بنی ہوئی ہے, میری ان کی تقریباً سارے لوگوں سے بات ہوئی, تقریباً تمام لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر ہماری بات نہیں سنتے, ہم تو مشورے دے دے کے تھک گئے پچھلے 8 مہینے سے. صحیح. اچھا, تو بہرحال اب آ جائیں ادھر ملکی صورتحال پہ. تو عمران خان صاحب تو ناراض ہیں. ایک تو انہوں نے میچ نہیں دیکھا, میچ میں وہ کراچی اسٹیڈیم نہیں گئے. چلیں ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے کوئی وجہ ہو. دوسری چیز کیا ہے, دیکھیں نا, میں کیسے آبزرو کرتا ہوں, اب ہو سکتا ہے لوگ اس پہ برا بلا کہیں, لیکن بات امپورٹنٹ ہے. میچ راتوں ختم ہو گیا تھا, عمران خان نے ٹویٹ اگلے دن کیا مبارکباد کا. عمران خان کرکٹر ہیں اور کرکٹ میں ان کا دل ہے, جنونی کرکٹ میں ان کا دل ہے, ان کا دل کرکٹ میں ہے. یعنی پی ایس ایل میں عمران, پی ایس ایل اور عمران خان اور فائنل, تو شاید عمران اس وقت ان کا دل نہیں تھا یا موڈ نہیں تھا یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے. لیکن میں صرف ایک, کیونکہ نوئنگ عمران خان فار ایئرس, میں انتظار کر رہا تھا کہ عمران کا ٹویٹ کب آتا ہے. عمران کا ٹویٹ اگلے دن صبح آیا کہ مبارک ہو جی ٹیم کو, ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اتنے سارے لوگ جب اتنی ساری مصیبتیں کھڑی کر دیں گے عمران خان کے لیے, اور کوئی شخص اچھی خبر بتا ہی نہیں رہا, یعنی ہر دفعہ پھر جھگڑا ہو جاتا ہے, فواد چودھری تردید کر رہے ہیں میرا اسد عمر سے جھگڑا نہیں ہوا. یعنی یہ کیا لوگ ہو کہ لوگوں تو دل لڑتے ہی رہتے ہو ہر وقت یار. تو آپ اس بندے کو یار کام تو کچھ تو کرنے دو. وہ اس کو بٹھاتا ہے, پھر اس کو بٹھاتے ہیں. ان میں سے کئی لوگوں کو فائر کرتے ہوئے گھبرا رہا ہے کہ ایک بندے کو ہٹانے لگا تھا, وہ جا کے مریم اورنگزیب سے مل گئے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت ہر آدمی جو ہے نا وہ اس میں عمران پھنس گئے کہ یار میں اس کو ہٹاتا ہوں تو یہ اس کو کرتا ہوں, تو میں اس کو لاتا ہوں تو یہ سارے کھڑے ہو جائیں گے, اس کے ساتھ وہ مل جائے گا. پراپر بلیک میلنگ شروع ہے نا, پراپر بلیک میلنگ ہو رہی ہے کہ ہمیں ہٹایا تو ہم یہ, اچھا جی وہ, اچھا کئی لوگ بھاگنے کے چکر میں ہیں. ان کو پتا ہے نا, آج کیا تاریخ ہے, 19 مارچ. کرپشن کی سٹوریز, کرپشن کی فائلیں آج بننا. دیکھیں کیا نام ہے, خواجہ سعد رفیق صاحب ناراض ہو گئے تھے نا,
کہ مجھے تو 1 سال پہلے ڈاکٹر شاہد نے 2 سال پہلے ہمیں اطلاعات ہوتی ہیں. آج 19 مارچ 2019 کو اہم ترین وزراء اور وہ شخصیات جو وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھی ہے بدماشیاں، ان کی فائلیں تیار ہو رہی ہیں. میگا کرپشن بریک لیتے ہیں، ٹرانسفر پوسٹنگ فلانا پیسا ادھر پیسا ادھر پکڑا باہر پکڑا. آپ کے خیال سے ریاست ہے، ریاست نے آگے چلنا ہے. عمران کو اپنے ان لوگوں کو پکڑیں، ان سے پوچھیں کہ تم کر کیا رہے ہو سارا دن. میں تمہارے جھگڑے فساد ختم کروں گا، تمہاری مصیبتیں اپنے سر پہ لے کے چلوں گا. تم کچھ نہیں کر رہے ہو. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ کافی گالیاں دینے کے علاوہ بھئی گالیاں دینے کے لیے ایک روبوٹ لے آؤ کہیں سے، وہ گالیاں دیتا رہے گا بیٹھ کے. اور گالیاں کہتے ان میں سے کس کو پتا تھا؟ منظور قادر کاکا، ایان علی، اومنی گروپ، ان کو کیا پتا؟ جی آپ کو پتا ہے ایک وزیر صاحب بھی ہیں جن کے ٹکٹ نکلتے رہے اومنی گروپ سے. کیا باتیں کرتے ہیں یہ لوگ؟ ٹھیک ہے یہ تو ابھی کل ادھر سے ادھر کود کے ادھر آ گئے، ادھر سے کود بریک کا وقت ہوا ہے. بریک سے واپس آ کر ڈسکشن کو یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. میاں نواز شریف صاحب کی بات کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر صاحب، نواز شریف صاحب کی درخواست ضمانت پر عدالت نے آج نیب سمیت دیگر فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے. اس حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ کیا اس کے بعد کیا کوئی پازیٹیو کوئی امپیکٹ آئے گا اس کیس پہ، یا کوئی ضمانت ملے گی؟ اس کیس کے اوپر کسی قسم کا کوئی وہ پازیٹیو امپیکٹ آ ہی نہیں سکتا جو میاں نواز شریف چاہتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب کے 2 آپریشنز ہوئے ہیں. ایک آپریشن جو 2016 میں جس میں 48 دن وہ ملک سے باہر رہے تھے، اس کے بارے میں کوچھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ اوپن ہارٹ سرجری تھی یا وہ سٹینٹنگ تھی، وہ کیا تھا. وہ میڈیکل رپورٹس ان کی بتائیں. کوئی میرے خیال سے 28 ڈاکٹروں نے ان کو دیکھا ہے، خدا جانے کو 7 بورڈ بنے جو بھی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے صحت دے. گردے میں ان کے پرابلمز ہیں، باقی مسئلے. 2011 یہ اس وقت کا دور ہے جب زرداری صاحب کی حکومت تھی. اور میں اس بات کو اس لیے جانتا ہوں کہ ان کا وہ جو ایٹریل فبریلیشن، جس میں آپ کی ہارٹ بیٹ کسی بھی بندے کے اوپر نیچے ایریتمیا ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ کیتھیٹر ڈال کے کوشش کرتے. کیتھیٹر کے دوران پنکچر ہو گیا تھا، جس کو ایٹریل کیتھیٹر ایبلیشن کہتے ہیں. ایبلیشن پنکچر ہو گیا تھا یا جل گیا تھا، تو اس کے نتیجے میں بلیڈنگ زیادہ ہوئی، تو ڈاکٹرز نے ایمرجنسی میں چیسٹ ان کو کھولنا پڑا تھا. اب مسئلہ یہ ہے، یہ 2011 کی بات ہے. اچھا، اب 2019 میں ایشو یہ ہے کہ آج جج صاحبان نے جو بات ان سے کی، آپ میاں نواز شریف صاحب اس کے بعد واپس آئے. اس کے بعد انہوں نے ڈاکٹروں نے کچھ کہا ہوگا نا سرجری کے بعد کہ آپ اپنے اوپر اسٹریس نہ لیں، آپ آرام کریں، آپ کھانا ایسا کھائیں، آپ ایکسرسائز کریں. آج جو غالباً میاں صاحب کے جو وکیل تھے، ان سے جو سوال جواب ہوا، انہوں نے کہا جی آپ تو بہت میاں صاحب ماشاءاللہ فعال رہے ہیں. جو اس گفتگو کا جو مجھے سمجھ میں آئی بات خواجہ حارث صاحب کے ساتھ، انہوں نے کہا میاں صاحب تو بہت ایکٹیو رہے، میاں صاحب تو ہر جگہ جاتے رہے، میاں صاحب تو یہ کرتے رہے. ان کے وکیل جو ہیں وہ اب ضمانت کی بات نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ایک اسٹریس فری جگہ پہ، جہاں کے کسی قسم کا کوئی میاں صاحب کو پریشانی نہ ہو ذہنی طور پہ، وہاں میاں صاحب کو بھیجا جائے. وہ کون سی جگہ ہے پوری دنیا میں؟ مجھے بتائیں. پاکستان کے ایک اور بات انہوں نے کہ میاں صاحب نے آج تک پاکستان میں علاج نہیں کروایا، تو اب کروائیں نا. اور کبھی تو میاں صاحب زندگی میں دیکھیں، یہ کیس ہی نہیں ہے. یہ مجھے نہیں پتا اپیل میں کیوں گئے ہیں. یعنی اگر علاج کروانا ہے تو آپ ہسپتال میں آگے علاج کروا لیں باہر کے. وہ کہتے ہیں جی میاں صاحب کو نہ صرف یہ کہ باہر علاج کروانا ہے، تو وہ ڈاکٹر بلوا لیں پاکستان، ایسا کر لیں. ایسا بھی نہیں ہو سکتا. اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ یہ بتائیں کہ چلے ضمانت ہو گئی، میاں صاحب ضمانت نہیں چاہ رہے، میاں صاحب ضمانت کے بعد سزا معطل کروا کے لندن جانا چاہ رہے ہیں. یہ کبھی ہو سکتا ہے؟ یہ کیا ممکن ہے؟ بالکل نہیں ڈاکٹر صاحب. عدالت نے یہاں تک کہا کہ جی ملزمان، حالانکہ جو میاں صاحب کو تو سزا ہو چکی ہے، میاں صاحب تو ملزم نہیں ہے، مجرم ہے جب تک ان کی ریویو یا باقی چیز. اب مسئلہ یہ ہے کہ طبی بنیادوں پہ آپ کی ایک تو ضمانت، اچھا طبی بنیادوں پہ ضمانت کی ضرورت ہی نہیں. وہ پہلے کہہ رہے ہیں کہ ملک بھر کے اسپتال حاضر ہیں آپ کے لیے، حکومت تو بار بار کہہ رہی ہے. میاں صاحب نے جانا باہر، یہ کوئی تاریخ یہ کہیں لکھا؟ پہلے تو مجھے اب یہ بتائیں کہ ضمانت نہیں چاہ رہے، سزا معطل کر دیں، میری سزا ہی معطل کر دیں میری. یعنی مجھے کبھی سزا ہی نہیں، سزا معطل کر دیں پھر الیکشن لڑوں. یعنی میاں صاحب کا مجھے سمجھ ہی نہیں آتا کہ میاں صاحب کیا چاہ رہے ہیں، ان کے وکیل کیا چاہ رہے ہیں.
اگر سزا معطل ہوگی تو میاں صاحب پھر الیکشن لڑیں گے. جی. 5 ہفتے بعد میاں صاحب صحت مند ہو کے کہیں گے الیکشن ہوگا, میری طبیعت صحیح ہوگی, یہ سزا معطل ہے. کیسے, یعنی یہ کیسے ممکن ہے؟ علاج کا معاملہ ہے تو علاج سزا کے ساتھ بھی علاج ہو سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی اب کیا یہاں سے پولیس ساتھ ساتھ جائے لندن, پھر حوالگی کا کوئی وہاں پہ کوئی معاہدہ. میاں صاحب کا مجھے نہیں پتا کیا کیس ہے اور کیا میاں صاحب کا ذہن ہے. ٹھیک ہے, اور میاں صاحب اگر بیماری کے اوپر جو ہے وہ ضمانت لے لیتے ہیں تو ہزار لاکھوں لوگ ضمانتیں, کیا وہ سزا معطل, سب کی سزا معطل ہو جائے گی. جی. سزا موت کے قیدی بھنگڑے ڈالتے ہوئے نکلائیں گے کال کوٹریوں سے. بات ایک یہ بات. دوسری بات کہ زرداری صاحب اور بلاول یہ جا رہا ہے بالکل اپنے تیزی کے ساتھ منطقی انجام کی طرف, کیونکہ پہلے ہی یہ معاملہ جو ہے نا, پہلے ہی یہ بلاول صاحب کو پولیٹیکل انجینئرنگ بڑی بری لگتی ہے, ہمیں بھی بڑی بری لگتی ہے پولیٹیکل انجینئرنگ, پبلک کو بھی بڑی بری لگتی ہے. اس کا اس سے ملنا, یہ ہو گیا فلاں ہو گیا. سیدھا کام کریں. اگر آپ نے پیسہ کھایا ہے تو پیسہ واپس کریں, پیسہ اگر نہیں کھایا تو جا کے آرام سے بیٹھ جائیں. یہ کر دیں گے, وہ کر دیں, کل عدم جماعتیں, میں نے یہ کہا تھا, نہ یہ الگ بات ہے, اس کو صحیح پہ چھوڑیں. آپ جا کے حساب کتاب وہاں پہ برابر کریں, اور برابر کریں تو مطلب واپس کریں پیسہ. اور یہ اب میرے خیال سے وہ اس مرحلے میں ہم داخل ہو گئے ہیں کہ جہاں پہ سزائیں, نااہلیاں, یہ میں نے کہا تھا میرے خیال سے پچھلے ہفتے میں نے بات کی تھی کہ یہ مارچ کے شروع کے دوسرے تیسرے ہفتے میں تیزی کے ساتھ بیوروکریٹس گرفتار ہو کے پھر طلبیاں ولبیاں اور فوری طور پہ چھوٹی تاریخیں, اور پھر اس کے بعد کیونکہ بات یہ کہ ریاست نے آگے جانا ہے. جو واحد ڈاکٹر صاحب, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قلعدم تنظیموں کی بات کی تو نیب نے مجھے نوٹس جاری کر دیا. چلیں جی, وہ نہ کرتے تو پہلے صحیح تھے. وہ یہ پنک ریزیڈنسی اور یہ جو پارک لین, میں 3 ہفتے سے, ہم تو کب سے کہہ رہے ہیں بلاول صاحب کا نام ہے اس میں. جی دیکھیں نا, وہ تو میں نے اس لیے کر دیا تو مجھے پکڑ لیا. اچھا چلیں جی, اچھا مطلب میں نے ڈان لیگز کی تو میرے وہ نکلا ہی پاناما. میاں صاحب کی بھی یہ تھیوری ہے نا, میں ڈان لیگز نہ کرتا میرا پاناما نہ نکلتا. حال ڈان لیگز بعد میں, وہ چھوڑ دیں اس بات کو. بات سر یہ ہے کہ حکومت کی طرف آ جائیں واپس. ایک وزیر جن کو سب سے زیادہ فعال ہونا ہے, جو میں بار بار کہہ رہا ہوں, اور ان کے وہ میرے دوست ہیں, مطلب میں انتہائی ان کو, وہ ہے اسد عمر صاحب. اس لیے کہ بجٹ بن رہا ہے اور ان کی ٹیم آہستہ تک کھسک رہی ہے. آپ نے فاروق سلیم کو چھوڑ دیا, اشفاق حسن خان کو سنا ہے آپ نے, ٹیم آہستہ لوگ پیچھے ہونا شروع ہو گئے ہیں, وہ جو تھے نا ٹاسک فورس کے. اس لیے, اور آنے والے دنوں میں چونکہ بومبنگ ہوگی, بمباری ہوگی ساری اسی ایشو کے اوپر ٹی وی فورمز پہ, میرا کام ہے پہلے بتانا. ٹھیک ہے نا, علی محمد خان پہ نہیں ہوگی, مراد سعید پہ نہیں ہوگی, علی زیدی پہ نہیں ہوگی, فیصل واؤڈا پہ نہیں ہوگی, شاہ محمود پہ. یہاں چونکہ فائنینس کا مسئلہ ہے نا, یہ وہ اکانومی ہے جس کے لیے آپ کے آرمی چیف اسحاق ڈار کے دور میں کراچی جا کے کانفرنس کر کے آئے تھے. جی. تو بات یہ ہے کہ اس لیے یہ چونکہ اور ایشو سنگین ہو رہا ہے, وہ آپ کے پاس اسلحہ خانہ ادھر جمع ہو رہا ہے, ادھر جمع ہو رہا ہے. آپ کو پتا ہے افغانستان میں کیا ہوا ہے, اور 200 افغان فوجی گھس گئے ترکمانستان میں, 50 نے سرنڈر کر دیا. 150 افغان فوجیوں کو ترکمانستان والوں نے پکڑ کے طالبان کے حوالے کیے. وہ افغان فوجی جو اشرف غنی امریکہ نے ٹرین کیے ہوئے ہیں, وہ ان کی طالبان کے پاس پڑے. طالبان نے کہا ان کا اسلحہ بھی ہمیں دو. ترکمان نے کہا نہیں, ترکمانستان کی گورنمنٹ نے کہا یہ ہم اشرف غنی کو دیں گے. اور اشرف غنی کے جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں ان کو پھڈا پڑ گیا اس کے ساتھ, زلمے خلیلزاد کے ساتھ, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کا, کہ وہ اس نے کہا ڈیوڈ ایلیما سے کال کی, ان کو جو ڈپٹی سیکرٹری انہوں نے کہا یہ آپ کا کیا بک بک کر رہا ہے بیٹھ کے, نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر افغانستان کا, یہ مذاکرات ختم ہو گئے. وہ وہاں پر ایک عجیب پھڈا پڑا ہوا ہے. اس صورتحال میں تو یہ سارے وزراء ٹھیک ہے. اچھا ایون بزدار صاحب بھی صحیح ہیں. دیکھیں نا, بزدار صاحب کو تو دھکا دیا ہے نا کسی نے, سب نے کہا کہ بڑھاؤ بل, ہم ساتھ ہیں تمہارے, سب نے بڑھوا کے آخر بزدار صاحب پھنس گئے بیچ میں. بزدار صاحب واپس, اور وہ باقی سارے جو ہیں وہ اپنی جگہ, اللہ خیر چلا. تو بات میرا خیال یہ ہے کہ چونکہ اکانومی کے علاوہ, معیشت کے علاوہ عمران خان کو اور کوئی اس وقت بڑا ایشو نہیں ہے, اور کارکردگی کے علاوہ. لیکن اور پھر یہ روز کے وزراء, اچھا سارے نہیں لڑتے, 2-3 وزراء جو ہے نا ان کے پھڈے چل رہے ہیں نہیں, اور وہ اس لیے دیکھیں اس لیے ہو رہا ہے نا کہ ایک سے زیادہ آدمی موجود ہیں, ایک سے زیادہ آدمی ایک جگہ موجود ہیں. اب مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن میں انور منصور ہمارے اٹارنی جنرل ہیں, ہمارے انتہائی قابل احترام, اور فروغ نسیم ہمارے وفاقی وزیر قانون ہیں. جی
کھڈا پڑا ہوا وزارت قانون میں. ڈاکٹر صاحب کیا سمجھتے ہیں قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان دونوں اتحادی ہیں, یعنی دونوں کیا وہ معاملات اب طے پائیں گے؟ کیونکہ کافی دنوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ ایک سردی دیکھنے میں آ رہی تھی, سرد جنگ دیکھنے میں, قاف لیگ اور پی ٹی آئی کے درمیان. نہیں دیکھیں, قاف لیگ تو عملی طور پہ ایک طرح سے مسلم لیگ کاف خوش ہے نا. جی دیکھیں نا, وہاں پر پنجاب میں بزدار صاحب کو اگر کوئی سنبھالنے کی کوشش پی ٹی آئی کے حوالے سے کر رہا ہے تو وہ شاہ محمود قریشی کر رہے ہیں. کتنا کر رہے ہیں میں نہیں جانتا. مسلم لیگ کاف جو ہے ان کو سوٹ کرتے ہیں بزدار صاحب, وہ مضبوط پوزیشن میں بیٹھے ہیں, ان کو زیادہ ووٹ پڑ گئے تھے, انہوں نے ووٹ ڈلوا دیے تھے بزدار. بہت سارے لوگ پی ٹی آئی کے ادھر کے ادھر کے. بات یہ ہے کہ عمران چاہتے ہیں کہ میری پارٹی کا ایک بندہ ابھر کے سامنے اسٹرانگ آدمی ہے جس کو میں بناؤں, وہ ہے عثمان بزدار. عثمان بزدار ایک ایسے پولیٹیکل کلچر میں بیٹھے ہیں, عثمان بزدار کرپٹ نہیں ہے. یہ عثمان بزدار کے جو گاڑی واڑی گھر ور یہ ساری باتیں جو بھی کچھ اسے ہٹ کے عثمان بزدار کا کوئی سکینڈل نہیں ہے ابھی تک. جی کوئی سکینڈل نہیں ہے. اس کو آپ ان کو بیوقوف کہیں, یہ کہیں, سادہ کہیں, کوئی سکینڈل میگس کہیں. وہ جس سیاسی کلچر میں پھنسے ہوئے ہیں اس سیاسی کلچر میں وہ بندہ کیا کرے گا. ایک پاور سینٹر ادھر پڑا ہے, ایک ادھر ہے. علیم خان بھی بننا چاہتے تھے, ہمارے بھائی چودھری سرور بھی بننا چاہتے تھے, یہ بھی بننا چاہتا تھا, وہ بھی بننا. وہ پنجاب ہے. اب مسئلہ یہ کہ وہ اب ظاہر ہے کہ ان کی کیبنٹ کے وزراء بھی عمران نے چنے ہوئے ہیں. وہ نہیں چاہتے تھے فیاض الحسن چوہان ہٹیں, عمران نے ہٹا دیا. تو بات یہ ہے کہ اب اس کے بعد جو ہے نا, اب کوئی ایسا موضوع ہو کہ اس میں عثمان بزدار صاحب آگے نکل کے سامنے آ جائیں. اور لیکن وہاں پہ لیگ پولنگ اتنی ہے پنجاب میں. اچھا اس میں وہ عمران کی غلطی بھی نہیں ہے, ایک عجیب قسم کا وہ بنا ہے نا. عمران نے بڑا اچھا کیا تھا کہ ایک انہوں نے بجائے اس کے کہ پرانے لوگوں میں سے کسی کو اٹھاتے, اس نے نیا ایکسپیریمنٹ کیا. یہ ہمارے سیاسی نظام کی بھی بدقسمتی ہے نا کہ وہاں پر ایک ایسا بندہ جو کہ بندہ اس کا کوئی ایکسس بیگیج بھی نہیں تھا, کوئی کرپشن کیسز بھی نہیں تھے, لیکن آس پاس کے گھیر گھار کے لوگوں نے اسے بل کروایا. آخر میں وہ اس پہ ساری پڑی, اور جو بل جنہوں نے منظور کیا وہ سارے اپنی تنخواہیں بڑھا کے بیٹھ گئے. تو یہ سیاسی پولیٹیکل کلچر ہے یہ. لیکن بہرحال بزدار صاحب کو نکلنا چاہیے, اسد عمر صاحب کو اکانومی دیکھنی چاہیے. اور 3 مہینے بعد بجٹ ہے, اور اگر یہ 41% 31 یا 41% گیس کے بل اور بڑھ گئے تو دیکھیں لوگوں کے لیے. اور بجلی, آپ کو میں صرف ایک بات بتاؤں, یہ قائد اعظم یونیورسٹی کا تھیسس ہے کہ آپ بجلی کا بل ایک حد تک بڑھا سکتے ہیں, اس کے بعد بجلی کی چوری ہوتی ہے. آپ مجھ پہ ایک حد تک ٹیکس لگا سکتے ہیں, اس کے بعد ٹیکس چوری ہونا شروع ہو جائے گا. بہت بہت شکریہ. تو ریونیو جب نہیں آئے گا, ٹیکس زیادہ لگا دیں گے لوگوں پہ تو چوری ہوگی. صحیح, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے. جی ناظرین, آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے نائلہ علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. جی ڈاکٹر صاحب, اپنا دوستوں رشتہ داروں گردن نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.